अस्सलाम वालेकुम। इस किस के आगाज़ में अजीज़ सल्जूकी सिपाहियों के हमरा अर्तुरुल और अहमद को कारवान सराय के अंदर लेकर आ जाता है, जिधर अजीज़ कहता है अर्तुरुल के सिपाहियों को अंदर लेकर चले जाओ और इन दोनों को यहाँ छोड़ दो। अर्तुरुल बे और अहमद दोनों को आग के करीब बिठा दिया जाता है, जिधर अर्तुरुल अजीज़ से सवाल करता है, तुम्हें हमें गिरफ्तार करने का हुक्म सुल्तान ने क्यों दिया अजीज़? अजीज़ आगे से जवाबन कहता है, अर्तुरुल बे, आल्तून अब्बा ने एक कासिद भिजवाया था जिसके हाथ उन्होंने एक खत दिया था और उस खत के अंदर ये लिखा हुआ था कि अर्तुरुल ने गोगतुक को कत्ल कर लिया है, इस वजह से कि गोगतुक अमीर सादेतीन का साथी है। अर्तुरुल कहता है ये सच है कि मैंने गोगतुक को मार दिया क्योंकि वो गंदे खेल के अंदर मुलविस था। वो अहमद से बदला लेना चाहता था और सादेतीन ने उसे अहमद के पीछे भेजा था क्योंकि अहमद ने सारी सच्चाई सुल्तान के सामने जाहिर कर दी थी, इसीलिए गोगतुक अहमद को मारने के लिए जा रहा था तो उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। अजीज कहता है, अर्तुरुल बे, ये बात तो ठीक है, मगर आल्तून अब्बा का ये ख्याल है कि आपने अमीर सादेतीन को भी मार दिया है। इसके अलावा उन्होंने अमीर सादेतीन की लाश को अभी तक नहीं ढूंढा और उनका ये भी ख्याल है कि अब आप सुल्तान मुअज़्ज़म को मारने के इरादे से उनकी ज़मीन में रुके हुए हैं और उन्हें मारने जा रहे हैं। अर्तुरुल बे ये बात सुनकर इंतहाई ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं ये एक बहतान है। इसके बरअक्स मैं तो सुल्तान को बचाने जा रहा हूँ उन लोगों से जिनसे सुल्तान की ज़िंदगी को इंतहाई ज़्यादा ख़तरा है। अजीज घबरा जाता है। अर्तुरुल कहता है सुल्तान को सबसे ज़्यादा ख़तरा अमीर सादेतीन से है और साथ ही साथ माँ परी खातून से। अजीज़ जब ये सुनता है तो वो इंतहाई ज़्यादा गुस्से में कहता है, अर्तुरुल बे, क्या आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? अर्तुरुल बे कहते हैं, हाँ मुझे पता है अजीज़ कि मैं क्या कह रहा हूँ, माँ परी खातून भी इसी में मुलविस हैं। अजीज़ फिर अपने सिपाहियों के साथ बाहर चला जाता है। फिर अर्तुरुल बे और अहमद आपस में गुफ्तगू करने लग जाते हैं, जिधर अहमद कहता है हमें रस्सियां खोलनी होंगी तो अर्तुरुल कहता है हाँ मैं सुल्तान के सामने हाजिर होने जा रहा हूँ मगर यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर अहमद और अर्तुरुल एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए जदोजहद करते हुए रस्सियां खोलने लग जाते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ एक ऐसे चैनल के बारे में जो कि फ्री फायर से रिलेटेड गेमिंग वीडियोज़ डालता है, जिस चैनल का नाम है FF गेमिंग। ये चैनल वाले भाई मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और ये जल्द ही चंद गिव अवेज भी करने वाले हैं, तो अगर आप गिव अवे में कोई भी चीज़ विन करना चाहते हैं तो जल्दी से YouTube पे जाकर सर्च करें FF गेमिंग और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गेमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स विन कर सकें। चलिए बात की तरफ आते हैं। इसके बाद मारिया को अर्तुक बे के साथ दिखाया जाता है, जिधर मारिया अर्तुक बे के लिए खाना लाती है मगर अर्तुक बे कहते हैं मुझे भूख नहीं लगी। मारिया कहती है कि क्यों अर्तुक बे, आपने सुबह से खाना नहीं खाया? तो अर्तुक बे कहते हैं बामसी और तुर्गुत भाइयों से बढ़कर थे और अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनकी मिसालें दी जाती थी भाईचारे के मुताबिक। इसके अलावा अर्तुक बे एक सिपाही को बुलाते हैं और उसे खबर देते हैं कि कबीले में जाकर तुर्गुत की मौत की खबर को फैला दो, हम तुर्गुत के जस्ते खाकी को कबीले पहुंचा देंगे। और वो सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म और उधर से चला जाता है। फिर अजीज को दिखाया जाता है जो कि अर्तुरुल बे से कहता है आपका दावा है कि आपको सुल्तान की फिक्र है, चलें किसी मुश्किल के बगैर हम सुल्तान के पास जाते हैं। अर्तुरुल बे कहते हैं अजीज मैं जानता हूं कि तुम्हारी ऊपर जिम्मेदारी है मगर ये बात जान लो कि सुल्तान की जिंदगी खतरे में है, या तो हम उन्हें अभी एक दूसरे के साथ मिलकर बचा लेते हैं या फिर हम उन्हें मरते हुए देखते हैं। अजीज कहता है मेरा काम तो सिर्फ इतना था कि मैं आपको सुल्तान के करीब लेकर चला जाऊं और यही मेरा फरीजा है कि मैं आपको सुल्तान के सामने हाजिर करूं और मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं अर्तुरुल बे। अर्तुरुल बे चुप हो जाते हैं। अर्तुरुल बे पीछे से अहमद के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं जब अजीज़ चला जाता है और अहमद अर्तुरुल बे की रस्सी खोलने लग जाता है। इसके बाद अमीर सादेतीन के सिपाहियों को एक सिपाही आकर खबर देता है कि कारवान सराय में अर्तुरुल और अजीज़ दोनों आराम कर रहे हैं, हम उधर हमला कर सकते हैं। तो कमांडर जो कि सारे लश्कर की कमांड कर रहा था वो कहता है मेरे जंगजुओं, आज हमने अर्तुरुल को ख़त्म करना है ताकि सुल्तान के सामने अर्तुरुल न जा पाए, इसीलिए अभी हम अर्तुरुल को
मार देते हैं। तैयार हो जाओ, आज कारवान सराय से वो दोनों जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। फिर तीतन अपने जहन्नुम के जंगजुओं के साथ हानली बाजार के ऊपर हमला आवर हो जाता है, जिधर तीतन के सारे जंगजू बहुत अच्छी तरह से लड़ने लग जाते हैं। फिर अर्तुरुल गाजी को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ रहे थे अपने सिपाहियों के साथ। इसी दौरान सामने से वही सल्जूकी सिपाही जो कि अमीर सादेतीन के साथ मिले हुए थे वो आ जाते हैं, जिसके अंदर उनका कमांडर कहता है, अजीज तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अर्तुरुल बे को यहाँ ही छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों मर जाओगे। अजीज अर्तुरुल बे से कहता है, अर्तुरुल बे आप एक बार फिर से ठीक साबित हुए हैं। आगे से अर्तुरुल बे कहते हैं, हाँ न अजीज। और फिर इसी दौरान वो कमांडर कहता है, हमला। इसके बाद अर्तुरुल बे और अहमद एक दूसरे की रस्सी भी इधर खोल चुके थे और मुकाबला बेहतरीन और शानदार किस्म का होता है। अलावा से हम आपको वीडियो के स्टार्ट में भी दिखा चुके हैं, इसीलिए अभी हम दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे। इसी दौरान अहमद को चंद जख्म भी आ जाते हैं, जिधर अहमद अर्तुरुल बे की जान बचाने की गर्ज से अपनी तलवार उनके एक सिपाही की तरफ फेंक देता है, तो अहमद को पीछे से एक सल्जूकी सिपाही आकर मार देता है। और इसके अलावा जब जंग का इख्तिताम होता है और सारे गद्दार फौजी मर चुके होते हैं, तो अर्तुरुल बे आते हैं और आकर अहमद को अपनी गोद में लेकर कहते हैं, ठहर जाओ अहमद, ठहर जाओ मेरे बहादुर, हम अपना काम मुकम्मल करेंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इधर अहमद कहता है, आप जाएं अर्तुरुल बे, आप अपना काम मुकम्मल करें, मुझे बहुत मीठी मौत नसीब होने वाली है। इसके बाद तीतन को दिखाया जाता है, जिधर तीतन अपने डाकुओं के साथ सराय के अंदर आने की कोशिश करता है, क्योंकि पीछे से कई सिपाही भी आ गए थे और ये बाकायदे एक पूरा जाल बिछाया गया था। तीरंदाजों ने पहले ही तीतन के सिपाहियों को हलाक कर दिया था और अब तीतन उनसे अपना दिफा करते हुए मजीद आगे आ रहा था। तीतन कारवान सराय के अंदर घुस जाता है। फिर एंजेलोस को दिखाया जाता है, जो कि अपने डाकुओं के साथ हानली बाजार की तरफ बढ़ना चाह रहा था। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि आ जाओ सूरमाओ, हम हमला करने जा रहे हैं, आज हम जाकर हानली बाजार को तबाह कर देंगे। इधर ही अर्तुग बे की कमांड में बहुत ज्यादा कई सिपाही आ जाते हैं, जो कि यहाँ का भी मंसूबा बर्बाद कर देते हैं और एक तरह से सारे सूरमा इधर भी मारे जाते हैं। अर्तुग बे कहते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू, माशाल्लाह मेरे बहादुरों हमला करो। और फिर सब एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं, जिधर सूरमाओं और डाकुओं की लाशें गिरने लग जाती हैं। इसके बाद तीतन सराय के अंदर आ जाता है, जिधर तीतन कहता है, हम इस जाल के अंदर कैसे फंस सकते हैं। इसी दौरान तीतन जब इधर उधर देखता है तो उसके डाकू कहते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं। तीतन कहता है उस तरफ, और जो ही तीतन उस तरफ बड़ा होता है तो आगे से बामसी सिपाही निकलता है। बामसी के हाथ में दोनों तलवारें थी और वो इंतहाई ज़्यादा अच्छे मूड के साथ इनके सामने खड़ा हो गया था। इन्हीं असना के अंदर दुमरोल और ओगोज सिपाही दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ बाहर निकलते हैं, जिधर वो बाल्टियों के अंदर छुपे हुए थे। तीतन जब इंतहाई ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तो वो उन सब सिपाहियों की तरफ देखता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इसी दौरान पीछे पर्दा खुलता है और तुर्गुत बाहर निकलता है। यानी कि तुर्गुत की मौत वाकई नहीं हुई थी, बल्कि ये रचाया हुआ खेल था। इधर तीतन, बामसी और तुर्गुत सब आपस में लड़ाई लड़ते हैं, जो कि हम आपको वीडियो के स्टार्ट में पहले भी दिखा चुके हैं। इधर काफिरों की लाशें गिर जाती हैं और आखिरकार बामसी और तीतन एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ जाते हैं, जिधर वो दोनों एक दूसरे के साथ आपस में बेहतरीन मुकाबला करते हैं। तीतन बामसी का बेहतरीन दिफा करता है, मगर आखिरकार तीतन को बामसी का एक थप्पड़ लगता है, जिसकी बदौलत मुंह नीचे जहर हो जाता है। इधर अर्तुग बे भी आ जाते हैं तो बामसी कहता है, मैंने काफी वक्त से किसी काफिर को भी इस तरह नहीं पीटा, इसकी हड्डियां सख्त थी, मगर बामसी के थप्पड़ ने इसे नरम कर दिया होगा, मुझे ये लग रहा है। फिर इसी दौरान तुर्गुत भी आता है और कहता है, हमने अपना फरीजा पूरा किया अर्तुग बे। अर्तुग बे कहते हैं, शुक्रिया मेरे बहादुरों। और इन तीनों को फिर ख्याल आता है कि जब अर्तुग बे ने मारिया की गद्दारी का पोल खोला था, जब तुर्गुत और बामसी से वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो इधर बामसी ने कहा था कि हमें पहले इसकी तस्दीक करनी चाहिए, ये एक बहुतान होगा अगर मारिया गद्दार नहीं हुई। तो तुर्गुत ने भी कहा था, जी हाँ अर्तुग बे, हम इसकी तस्दीक करेंगे, मगर कैसे। तो अर्तुग बे ने यह मंसूबा बनाया था कि हम इस तरह से मारिया की तस्दीक कर सकते हैं, और अब इन सबको यह भी यकीन हो गया था कि मारिया गद्दार है।
اس کے بعد ارطب ترگت اور بامسی دونوں کو کہتے ہیں تم دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل جاؤ، تم لوگ بہت لڑے ہو اور تم لوگوں کے درمیان اب صلح ہونی چاہیے۔ ادھر ترگت اور بامسی انتہائی خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگتے ہیں، جدھر ترگت اور بامسی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ترگت کہتا ہے وہ موت تو میرے لیے انتہائی میٹھی موت ہے جو کہ میرے دوست کی طرف سے مجھے آ کر لپک لے۔ ادھر بامسی مسکراتا ہے اور ترگت کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے۔ اس کے بعد احمد سپاہی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ انتہائی زیادہ زخمی تھا اور اس کا علاج ابھی جاری تھا۔ ادھر ہو جاتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کے اختتام، اور اس کے علاوہ آپ نے FF گیمنگ چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ کو پسند آئے اسے سرچ کر کے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا، عقلمند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ فاقہ کر کے نفسانی خواہشات کو کاٹ دے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان پر فاقہ کار ہے، اس لیے شہوات اور خود نوش کی کثرت شیطان کی ہتھیار رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تو بنی آدم کے اندر خون کی طرح چلتا ہے، اس لیے فاقہ کے ذریعے اس کے لیے باؤں کو تانگ کر دو۔ اس کی وجہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے قریب تری ہوگا جس نے بھوک پیاس زیادہ برداشت کی ہو، اور ابن آدم کے لیے شدید تر ہلاکت یہی ہے کہ وہ پیٹ کی خواہش میں لگا رہے۔ اس وجہ سے آدم و حوا کو جائے اطمینان سے احتیاط کی طرف نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، مگر غلبہ خواہش کی وجہ سے انہوں نے پھل کھایا، آخر ان کے ستر کھل گئے۔ سچ بات یہ کہ پیٹ در حقیقت شہوت کا سر چشمہ ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جس پر نفس کا غلبہ ہو وہ اس کی شیطان اس کی شہوات کا قیدی ہو، اس کا دل بلائیوں سے محروم ہو گیا۔ جس نے سرزمین راہ کو شہوات کی خوراک دی، اس نے اپنے دل میں ندامت کا پیل لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی۔ فرشتے پیدا کیے، ان میں عقل رکھ دی مگر شہوت نہیں رکھی۔ حیوانات پیدا کیے، ان میں شہوت رکھ دی مگر عقل نہیں رکھی، اور انسان کو پیدا فرمایا، اس میں عقل اور شہوت دونوں ہی رکھ دیے۔ اب جس کی شہوت اس کے عقل پر غالب آ گئی تو حیوانات اس سے بہتر ہے، اور جس کی عقل شہوت پر غالب آ گئی تو وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوہ مقام میں تھا، میں نے وہاں انار دیکھے، کھانے کو جی چاہا تو ایک اٹھا کر پھاڑا، میں نے چکھا، وہ کھٹا تھا، چنانچہ میں انار کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک آدمی راستہ میں پڑا ہوا پایا جس پر میڑے اکٹھی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ السلام علیکم، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اے ابراہیم، میں نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے پہچان دیا؟ اس نے کہا کہ جو اللہ کو پہچان لے اس پر کچھ مخفی نہیں۔ میں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا خاص حال دیکھا ہے، کیا تم یہ دعا نہیں کی کہ وہ تجھے بھیڑوں سے نجات دے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے ساتھ تیرا خاص حال دیکھا ہے، کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی وہ تجھے انار کی شہوت سے نجات دے؟ اس لیے کہ انار کا دکھ انسان آخرت میں پاتا ہے اور بھیڑوں کا دکھ صرف دنیا میں پاتا ہے۔ بھیڑیں تو صرف نفس کو کاٹتے ہیں اور شہوات دلوں کو کاٹتی ہیں۔ اس کے بعد میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے حالات پر غور کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کی وجہ سے مصر کے حکمران بن گئے اور زلیخا ماضی شہوت کی وجہ سے اخیر و فقیر بن گئی، اس لیے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر صبر نہ کر سکی۔ عقائد: حضرت ابو الحسن رازی نے اپنے والد کو 2 سال بعد خواب میں دیکھا، ان پر تارکول کا لباس تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، میں آپ کی حالت 2 زخمیوں کی سی دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، نفس نے مجھے دوزخ کی طرف دھکیل دیا، اے بیٹے نفس کے دھوکے سے بچے رہو۔ میں چار میں مبتلا ہوا اور یہ صرف غریبی اور بدبختی کی وجہ سے طاری ہوئے۔ ابلیس، دنیا، میرا نفس اور خواہش یہ سب میرے دشمن ہیں، آج نجات کیسے ہو؟
اور میں خواہش کو دیکھتا ہوں کہ میرے خیال ابتدائی شہوات و خیالات کے اندروں میں حضرت آدم ہیں، میرا نفس میری سرحد ہے اور میرا علم میرا ہتھیار ہے، میری نگاہ میری بدبختی ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میرا نفس عذر اور دھوکہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک عارف کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں: اہل باطل کے ساتھ علم و دلی کے ساتھ جہاد کرنا، جیسا کہ ارشاد خدا بندی ہے، اور ان کے ساتھ بہترین انداز سے غفلت افسوس کا ہاتھ ہے، غفلت نعمت کو ظاہر کرنے والی ہے اور عبادت میں رکاوٹ ہے، غفلت اثر کو بڑھاتی ہے، غفلت ملامت اور شرمندگی پیدا کرتی ہے۔ حکایت ہے کہ ایک نیک آدمی نے استاد کو خواب میں دیکھا اور اسے پوچھا، آپ کے نزدیک کون سی حسرت زیادہ سخت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، غفلت کی حسرت۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے دعویٰ کرنے والے، اے جھوٹے، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا، پھر مجھ سے غافل ہو گیا۔ ایک نیک آدمی اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا، اے بیٹے، ہم دنیا میں غافل زندہ رہے اور غافل ہی مرے۔ زار الریاض میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ملک الموت سے محاذات قائم کی ہوئی تھی۔ ایک دن ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، ملاقات کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے آئے ہو تو مجھے آگاہ کر دینا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی طرف وہ 2 یا 3 باتیں قاصد بھیج دوں گا۔ جب آپ کی عمر ختم ہوگی تو ملک الموت حاضر ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ میں آپ کی طرف 2-3 قاصد بھیج دوں گا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ کہا تھا، آپ کے سیاہ بالوں کو بعد سفید بال، آپ کی بدنی کوت کے بعد کمزوری اور آپ کی سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب علیہ السلام، بنی آدم کی اس طرف سے موت سے پہلے یہی میرے قاصد ہیں۔ حضرت ابو علی وقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک نیک آدمی کی عیادت کے لیے گیا، وہ بیمار تھے اور عظیم بزرگ سے تھے۔ ان کے شاگردوں کے پاس بیٹھے تھے اور وہ رو رہے تھے۔ ان کی عمر بھی شدید بڑھاپے تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیوں روتے ہو؟ کیا دنیا پر؟ فرمایا، ہرگز نہیں، میں تو صرف نماز رہ جانے پر روتا ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے؟ آپ نے نماز پڑھ رکھی ہے۔ فرمایا، میں آج تک دنیا میں زندہ رہا، مگر میں نے سجدہ کیا تو غفلت میں، اور سر اٹھایا تو غفلت میں، اور آج غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے اپنے حشر اور قیامت کے دن کے بارے میں غور کیا، جب میرا رخسار قبر میں پڑا ہوگا، مگر اے میرے رب اور اے میرے خالق، مجھے تو اس سے امید ہے کہ اے میرے معبود، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں مگر کام کرتے ہیں آزاد نافرمان لوگوں جیسا۔ یہ ان کے کلام کا الٹ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزی کا کفیل ہے، مگر ان کے دن دنیا کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور دنیا کا ایندھن اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے کھول کا الٹ ہوا۔ کہتے ہیں کہ موت کا آنا ایک اٹل بات ہے، مگر وہ اس طرح کام آتے ہیں جیسے وہ کبھی نہیں مریں گے۔ یہ بھی ان کے کلام کو الٹ ہوا۔ کہتے ہیں موت کا آنا اٹل ہے، مگر وہ اس طرح کام کرتے ہیں جیسے وہ کبھی نہیں مریں گے۔ یہ بھی ابھی بھائی سوچے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس بدن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟
کس زبان سے بات کرو گے؟ اور جب ہر چھوٹی بڑی بات کی پرستش ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ ہر سوال کے جواب کے لیے تیار رہو اور جواب صحیح تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو وہ تمہاری نیک و بد عمل سے آگاہ ہے۔ پھر لوگوں کی نصیحت فرمائی کہ ہر حکم کی اطاعت کرو اور ظاہر و باطن صرف اللہ کے تعالیٰ کے بن کر رہو، اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور عبادت میں اخلاص و خوف رکھے، اس کے امتحان پر صبر کرے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرے، جو وہ عطا کرے اس پر قناعت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہیں، میرے امتحان پر صابر نہیں، میری نعمتوں پر شاکر نہیں، میری عطا پر کہنے نہیں، وہ میرے سوا اور کوئی رب ڈھونڈ لے۔ ایک شیخ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے عرض کیا مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا شاید تو اس کے چہرے پر نظر کی جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا۔ عبادت یہ ہے کہ تو ہر چیز لطف کو بھی معاذ اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ ایک شیخ حضرت ابو رحمۃ اللہ سے عرض کیا مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اطاعت کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کر پھر تجھے عبادت میں لذت آئے گی۔ ایک آدمی نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پر پہنچا تو دل میں خیال آئے کہ وہ حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسے آہستہ سے آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے، تو مخلوق کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے توبہ کی اور علیحدہ ہو گیا۔ پھر نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پر پہنچا تو آواز آئی تو جھوٹا ہے، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے سارا دن مال صدقہ کر دیا۔ پھر نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پر پہنچا تو آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے، تو اپنے کپڑوں کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے بقدر ضرورت کے سوا سب کپڑے صدقہ کر دیے۔ پھر نماز شروع کی، جب ایاک نعبد پر پہنچا تو آواز آئی اب تم سچ کہتے ہو، اب تم اپنے رب کی عبادت کرتے ہو۔ ایک شخص کے کچھ بالوں کے گم ہو گئے، اس سے معلوم نہ ہو سکا کہ کس نے اٹھائے ہیں۔ جب اس نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا، سلام پھیرا اور اپنے غلام سے کہا کہ فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے بالوں کے گون واپس لو۔ غلام نے پوچھا کہ کب یاد آئے؟ کہا جب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ غلام نے کہا کہ میرے آقا آپ طالب گون تھے، طالب خدا نہ تھے۔ آقا اسے عقیدت درست ہونے کے باعث آزاد کر دیا۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، آگے کی بات کا فکر کرے اور آخرت کی مطلوب رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس کے پھل میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اسے کچھ اسے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اللہ کی یاد سے غفلت اور فسق و نفاق۔ ایک عورت حسن بصری کے پاس آئی اور کہنے لگی میری ایک جوان بیٹی تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ کوئی ایسا بات بتا دیں جس سے میں اسے دیکھ لوں۔ آپ نے عمل بتایا۔ اس عورت نے کہا کہ اس کی لڑکی نے تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کی گردن میں زنجیر ہے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو انہیں بہت غم ہوا۔ پھر ایک مدت گزری گئی، حضرت حسن بصری نے اس نوجوان لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ اس نے کہا حسن مجھے پہچانتی نہیں اور میں اس عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور یہ بات کی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے ہوا جو تم کر دیکھ رہا ہوں؟ کہنے لگی ایک بار ایک آدمی یہاں سے گزرا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ اس وقت قبرستان میں 5 مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آواز آئی کہ اس آدمی کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ان سے عذاب ہٹا دو۔ ایک آدمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جس کو پہنچا مغفرت ہوگی، اور جس شخص 50 سال تک پڑھتا رہے گا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
ترجمہ: ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، یعنی منافقین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام پر عمل چھوڑ دیا، خدا کے کام کی خلاف ورزی کی، دنیا کی لذت اور شہوت میں ڈوب گئے، ان کی طرح نافرمانی میں نہ گر پڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کی علامت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، مومن کا کام نماز روزہ میں لگے رہنا، اور منافق کا کام چوپالوں میں کی طرح خود نوش میں لگے رہنا ہے۔ منافق عبادت اور نماز کا تارک ہوتا ہے اور مومن صدقہ کرتا رہتا ہے اور معافی مانگتا رہتا ہے، اور منافق آدمی یرس و امید کا شکار رہتا ہے۔ مومن آدمی اللہ کے سوا ہر ایک سے نا امید ہوتا ہے، اور منافق آدمی اللہ کے سوا ہر ایک سے امید لگائے رکھتا ہے۔ مومن آدمی اپنا دین بچا کر مال آگے بھیجتا ہے۔ مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور منافق اللہ کے سوا ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ مومن آدمی نیکی کرتا ہے پھر بھی روتا ہے۔ لعنت میں منافق کا اشتیاق نفع جنگلی چوہے کا سوراخ سے کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک کا نام نفقہ ہے اور دوسرے کا نام قصقہ۔ ایک میں آپ کو ظاہر کر کے دوسرے سے نکلتا ہے، اس لیے منافق کو منافق کہا گیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے مگر اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بکری دو گلوں کے درمیان ہو، کبھی ایک گلے میں جا گھسے اور کبھی دوسرے میں، حالانکہ ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اجنبی بکری ہے۔ ان دونوں میں سے نہیں، منافق کا یہی حال ہے، وہ مسلمان کے ساتھ مکمل طور پر نہیں ٹھہرتا اور نہ ہی کافروں کے ساتھ ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کیا، اس کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔ لوہے کے دروازے کافروں پر لعنت کے ساتھ بند ہیں، ان پر بظاہر حق تانبا اور باطن سکہ ہے، اندر عذاب ہے اور باہر ناراضی ہے۔ اس کی سرزمین تانبے، لوہے اور سکے کی بنی ہوئی ہے، اس کے رہنے والوں پر اوپر نیچے دائیں بائیں الغرض ہر طرف سے آگ برس رہی ہے، آگ کی تہیں چلی جا رہی ہیں۔ ان میں سے آخری درجہ منافق کا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل دوزخ کی آگ اور اس کی حرارت کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ پیدا کی، پھر 1000 سال دکھایا تو وہ سرخ ہوگی، پھر اسے 1000 برس تک دکھایا وہ سفید ہوگی، پھر اسے 1000 برس تک دکھایا تو وہ سیاہ پڑ گئی، اور وہ سیاہ اندھیرے ہے۔ اس کی ذات کی قسم جس نے آپ کو آگ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اگر 2 زخمیوں کو کوئی کپڑا زمین والوں کے سامنے آ جائے تو زمین کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی، اور اگر وہاں کے مشروبات میں سے ایک ڈول بھی زمین کے سارے پانی میں ملا دیے جائیں، جو بھی اسے پیے گا مر جائے گا، اور اگر وہاں کی ایک زنجیر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ ترجمہ: پھر زنجیر سے جس کے ناب 70 گز ہے جکڑ دو۔ آج ذرائع کا طول مشرق سے مغرب تک ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل، اور اگر کوئی آدمی آگ میں داخل ہو پھر وہاں سے نکل کر دنیا میں آئے تو تمام اہل زمین اس کی بدبو سے مر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام دوزخ کے دروازوں کا حال بیان کرو، کیا وہ ہمارے دروازے کی طرح ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں بلکہ وہ تو نہ نیچے سے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 سال کا فاصلہ ہے، ہر دروازے پہلے دروازے سے 70 گنا نرم ہے۔ حضرت حضور علیہ السلام نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا، سب سے نیچے والوں میں منافقین ہیں، اور اس حصے کا نام آویہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منافق لوگ دوزخ کے سب سے آخری درجے میں ہوں گے، دوسرے دروازے میں مشرکین ہوں گے، اس کا نام عجیم ہے، تیسرے میں سابی بت پرست وغیرہ ہوں گے، اس کا نام سکر ہے، چوتھے میں ابلیس
اللعنت اور اس کے تابعین مجوسی ہوں گے، اس کا نام لتی ہے، 5ویں میں یہودی ہوں گے، اس کا نام جمعہ ہے، 6 میں عیسائی ہوں گے، اس کا نام سیاح ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام رکے، پھر جبرائیل علیہ السلام رکے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں میں رہنے والوں کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اس کا بھی بتاؤ تو میں آپ کی امت، اس میں آپ کی امت سے مبتلا لوگ ہیں جو توبہ کیے بغیر مریں گے۔ تو حضرت وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سخت اندیشہ لاحق ہوا اور اس پر آپ بہت روئے۔ چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے کار اس کی معرفت ہو وہ بہت ڈرتا ہے اور اپنے آپ پر اپنی خطاؤں پر بہت روتا ہے، قبل اس کے کہ پریشانیاں اور اس کے خطرناک مقام کو سامنے دیکھے، اس کی پردہ ہو اور منتظم تعالیٰ کے سامنے پیش ہو اور اسے دوزخ میں جانے کا حکم ہو۔ ایک آدمی جب بھی گناہ کرتا ہے تو ایک رجسٹر میں ایک اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دن اس نے گناہ کیا تو رجسٹر کھولا گیا تاکہ اس میں یہ گناہ لکھیں، مگر وہاں یہ بات تحریر تھی۔ ترجمہ: پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیا، یعنی توبہ کی برکت سے شرک کی جگہ ایمان آ گیا، زنا کی جگہ معافی اور نافرمانی کی جگہ گناہ سے حفاظت اور اطاعت مل گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک جوان سامنے آیا۔ اس نے کفنوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا اے نوجوان، یہ کفنوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرما، اس کے عام میری پردہ پوشی فرما، میں نے کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں سرکہ کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، اور جب دکھائی تو اس کے سامنے کیا، اور حضرت عمر نے اسے دیکھا تو وہ سرکہ تھا۔ اب دیکھیے، مخلوق نے مخلوق کے ڈر سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شراب کو سرکہ بنا دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ میں اخلاص دیکھا۔ لیکن اگر ایک گنہگار آدمی جو برے مال کی وجہ سے ویراں ہو چکا ہو خالص توبہ کرے، اپنے کیے پر نادم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی شراب کو نیکی کے سرکے میں بدل دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا، دیکھا کہ ایک عورت راہ میں کھڑی ہے، کہنے لگی، اے ابو ہریرہ، میں نے گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے پوچھا تم نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے بدکاری کی اور بدکاری سے ہونے والے بچے کو قتل کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ خود ہلاک ہوئی اور دوسرے کو بھی ہلاک کیا، اللہ کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں چلا گیا، مگر میں نے دل میں سوچا کہ میں فتویٰ تو دے رہا ہوں، اللہ کے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کو سارا قصہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا تو ہلاک ہو اور تو نے اسے بھی ہلاک کیا، کیا تم یہ آیت نہیں جانتے ہو؟ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں میں بدل دے گا، یعنی اگر وہ شرک و کفر سے بچیں اور گناہ سے توبہ کریں تو گناہ بھی نیکیاں بن جائیں گی۔ یہ کمال رحمت الہی ہے۔ چنانچہ میں باہر آیا اور پوچھا کون ہے جو مجھے اس عورت کے بارے میں بتائے جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی تلاش میں اس قدر پریشان تھے کہ بچے کہنے لگے ابو ہریرہ دیوانے ہو گئے ہیں۔
آخر آپ نے اس عورت کو تلاش کیا اور اس کو مسئلہ بتا دیا۔ وہ عورت شدت مسرت سے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میرا ایک باغ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صدقہ کرتی ہوں۔ حقائق عتبہ میں نوجوان تھے اور وہ توبہ سے پہلے فحش فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئے۔ حضرت حسن بصری اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے۔ کہا بھی وہ قوت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں۔ اس قدر مؤثر آواز فرمایا حسن بصری فرمایا کہ لوگ گریا پتاری ہو گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا، ایک نیک آدمی، کیا اللہ تعالیٰ مجھے جیسا فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا؟ جب میں توبہ کروں، شیخ نے فرمایا، ہاں تیرے فسق و فجور کے باوجود اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا، چلا اور غش کھا کر گر پڑا اور یہ گر پڑا۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس نواز کا اعزاز عطا فرما جو بھی میری قرات سے سنے، اگر وہ سنگ دل ہو تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ اے اللہ رزق لار کا اعزاز عطا فرما، وہاں سے روزی عطا کر فرما، مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام دعائیں قبول فرمائیں۔ اس کا فہم تیز ہو گیا۔ جب وہ قرآن کو مزید کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا توبہ کرتا۔ اس کی گاد میں روزانہ سالن کا ایک اور پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اس حالت میں اس نے دنیا سے رحلت کی۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، اس کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں فرماتا۔ ایک عالم سے پوچھا، ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ فرمایا، اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامت ہے۔ اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو، بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا سا جانے، دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرائض میں محنت رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکے اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے تو سمجھ لو کہ یہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ حقائق اے شہر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تجزیہ پڑھنے سے غافل تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کہ آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا، پھر میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، اس لیے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ عرض کی، آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ میں تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں۔ اور عثمان نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو ایک باپ کی طرح بیٹے کو پہچاننے سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے سچ کہا ہے، مگر تو مجھے درود کے ذریعے یاد نہیں کرتا اور میں اپنی امت کے لوگوں کو بمطابق درود شریف کے پہچانتا ہوں جتنا کہ وہ مجھ پر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد وہ آدمی بیدار ہوا۔ اس نے یہ اپنے آپ پر لازم کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز 100 بار درود شریف پڑھے گا۔ اب اس دور درد میں لگ گیا۔ پھر آپ کے خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تیری سفارش بھی کر دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس فرماتے ہیں کہ قل ان تم تحبون اللہ کے سب نزول یہ تھا کہ کعب بن اشرف یہودی ہے اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے اور ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ترجمہ کہہ دیجیے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ایماندار کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت
کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایمانداری سے محبت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شاباش دیتا ہے، انہیں اچھا اجر عطا کرتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان پر انعامات کرتا ہے، یعنی رحمت کرتا ہے، ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور انہیں نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جو شخص 4 باتوں کے بغیر 4 باتوں کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم آپ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور انہیں پتھر مارے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا کیوں بھاگتے ہو؟ اگر تم واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری طرف سے آزمائش پر بھاگتے کیوں ہو؟ اس کے بعد حضرت شبلی نے فرمایا اہل محبت نے محبت کا پیالہ پی لیا، اب ان پر زمین اور شہر تنگ ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی جیسا کہ اس کا حق تھا، وہ اس کی عظمت میں گم ہو گئے، اس کی قدرت میں کھو گئے۔ ان لوگوں نے جام عشق پی لیا اور بیرنس میں غرق ہو گئے اور ان کی مناجات سے لذت پائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، فرمایا جو جنت کا مشتاق ہو وہ نیکی کی طرف جلدی کرتا ہے، اور جو دوزخ سے ڈرتا ہو اپنے آپ کو شہوت سے بچاتا ہے۔ جس کو موت کا یقین ہو اس پر لذتیں بے مزے ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا محبت یہ ہے کہ ارادے مٹ جائیں، تمام صفات و حاجات جل کر راگ ہو جائیں اور بیر اشارات میں اپنے آپ کو غرق کر دے۔ محبت کا مفہوم یہ ہے کہ طبیعت کا کسی بھی لذیذ چیز کی طرف مائل ہونا، اگر یہ میلان شدید اور سخت ہو جائے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ آخر معاملہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ عاشق اپنے معشوق کا غلام بن جاتا ہے، اس کی خاطر ہر کوئی چیز خرچ کرتا ہے۔ دیکھیے زلیخا کا کیا حال تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہوئی تو اس کا مال و جمال سب چلا گیا۔ اس کے پاس 70 اونٹ کے بوجھ کے برابر جواہرات اور ہار تھے۔ اس بیچاری نے سب مال حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں لگا دیا۔ جو آدمی بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، اسے ایک ہار دے کر مالدار کر دیتی، آخر اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچا۔ اس کا نام ہی یہ پڑ گیا، ہر چیز بنام یوسف، وہ شدید شوق میں سب کچھ بلا بیٹھی۔ آسمان کی طرف دیکھی تو ستارہ پر بھی یوسف کا نام لکھا پاتی۔ منقول ہے کہ جب وہ ایمان لے آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کیا تو اس سے الگ ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئی، عبادت کی خاطر سب سے اتفاق کر لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے دن کو بتلائے اور وہ رات کا وعدہ کر دیتی اور رات کو بلاتے تو وہ دن پر ٹال دیتی۔ ایک روز کہنے لگی اے یوسف علیہ السلام، میں خدا کی معرفت سے پہلے آپ سے محبت کرتی تھی، جب میں نے خدا تعالیٰ کو پہچان لیا تو اب میں اس کی محبت کے سوا سب کی محبت سے نرنے کر گئی اور میں اس کا بدل بھی نہیں چاہتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور فرمایا کہ تیرے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ حضرت زلیخا نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اور مجھے اس کا ذریعہ قرار دیا ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہوں۔ پھر خلوت لی۔ حکایت لیلا نے مجنون سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا لیلا۔ ایک روز کسی نے اس کو کہا لیلا کیا مر گئی ہے؟ اس نے کہا لیلا تو میرے دل میں ہے، میں لیلا ہوں۔ ایک دن لیلا کے مکان کے پاس مجنون گزرا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ کسی نے کہا کہ اے مجنون آسمان کی طرف مت دیکھو بلکہ لیلا کی دیوار کو دیکھو، شاید تم اسے دیکھ پاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ستارے پر اکتفا کرتا ہوں کہ جس کا سایہ لیلا کے مکان پر پڑ رہا ہے۔ عقائد۔ ایک آدمی نندرۂ فرات میں نہا رہا تھا، اس نے ایک آدمی کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا
ترجمہ: اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ اس پر اس قدر خوف و اضطراب طاری ہو گیا کہ وہ ڈوب کر مر گیا۔ حضرت محمد